Assalamu alaikum, members and followers of Safely Invest. Welcome to the fourth quarter 2020. हम 2020 के आखिरी क्वार्टर में एंटर होने जा रहे हैं और आज आपको उसकी पहली कॉल दी जा रही है। और आप लोगों को याद होगा कि मैं पिछली अपनी वीडियोस में ये बात याद दिलाता रहा हूँ आपको कि अक्टूबर में पोर्टफोलियो बनेगा। आई होप कि अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि अक्टूबर में क्यों पोर्टफोलियो बनेगा। आई होप कि आपको लोगों को समझ में आ रही होंगी। अल्लाह बेहतर करने वाला है और हम इंशाअल्लाह ताला बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे कि जिस तरह पिछले क्वार्टर में आपके अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं और इसमें सेफली इन्वेस्ट से ज़्यादा अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है जो हमारे साथ रही है कि हमारे मेंबर्स ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाबियां दे। चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ। आज के सेशन को रैप अप करेंगे। बावजूद इसके कि कल एक एक्साइटिंग सेशन था, मैंने आपको थ्रेटन किया कि मैं अपने मौक़िफ़ पे रहा कि मार्केट के अंदर अभी थोड़ा सा मज़ीद बुल्स को एफर्ट करनी पड़ेंगी, ऐसे मसला हल होगा नहीं। 41,072 और 45 के नीचे डिप्रेशन शुरू हो जाएगी और बुल्स की एफर्ट सिर्फ और सिर्फ 41,541 504 के ऊपर होगी। अब अगर हम इंडेक्स को देखें तो 41,438 का हाई है, विच शोज़ के जो प्री ओपन हाइप थी सिर्फ उसने कोशिश की वहाँ जाने की और उसके बाद फिर वो 41,541 504 की तरफ मुड़ के नहीं देगा। तकरीबन हम इनफैक्ट 41,400 के नीचे रहे और ये सिलसिला जारी रहा तकरीबन मेरे ख्याल में 2:30 बजे तक। और 2:30 बजे 41,072 और 45 का लेवल टूट गया और जिस वक्त ये लेवल टूटा है आप देख सकते हैं वहाँ पर ये एक रेड लाइन इस लेवल पे लगाई गई है। वहाँ से फिर कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही, वो सीधा 40,494.90 पे आता है जो आज का लो है। अब यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि अगर आप लोगों को याद हो तो कल की कॉल में 40,500 की अहमियत भी उजागर की गई थी, तो ये एक्यूरेटली उसी को टेस्ट करता है। अल्लाह का शुक्र है वो टूटा नहीं, और मगर जिस तरह क्लोज़ हुआ है वो 100 पॉइंट की एडजस्टमेंट के साथ, मतलब वहाँ से फिर वो थोड़ा सा ऊपर गया और 40,571 पे क्लोज़ हो गया। तकरीबन कितने पॉइंट बने? 70-80 पॉइंट ऊपर। और आपको पता है कि आखिरी मिनट की जो मूव होती है, जिस तरह कल की कॉल में मैंने ख़ास तौर पे कहा था कि कल मार्केट ने, आपको याद होगा, आखिरी टाइम में बिल्कुल 41,445 या 500 कुछ टेस्ट किया था। तो मैंने आप लोगों से कहा था कल की कॉल में, जस्ट इग्नोर इट, भूल जाएं उसको। ख़ास तौर पे ये बात मैंने कही थी कि उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, क्योंकि असल बात ये है कि ये आखिर के 15-20 मिनट या शुरू के 15-20 मिनट जो प्रॉपर सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट हैं उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते। लोगों की काफ़ी कमेंट्स और मुख्तलिफ आराएं मैं देखता रहा हूँ सोशल मीडिया पे मार्केट के हवाले से, मगर हमारा मौक़िफ़ वही रहा। हमने कोशिश की और हमने जो आप लोगों को स्क्रिप्ट कॉल दी, स्क्रिप्ट कॉल भी मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी है। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स पे यकीनन आप लोगों के पास आई होगी, आपने देखा होगा कि उसमें हाईलाइट किया गया है कि ट्रिगर बाइंग थी और जिसके टारगेट दिए गए वो टारगेट अचीव करके नीचे आए। तो इस मार्केट में भी ट्रेड बनी। अगर लॉजिकल बुनियाद पे ट्रेड की जाए तो चाहे मार्केट गिरती हुई हो या चढ़ती हुई हो, आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देती है।
اٹس یو ہاؤ یو میک یور اسٹریٹجی. اگر آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ آپ اپنی اسٹریٹجیز کو مارکیٹ کے اعتبار سے تبدیل کر سکتے ہیں اور جیسا مارکیٹ چل رہی ہے ویسا ٹریڈ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں, تو پھر یہ آپ کو مکمل فائدہ دے گی اور بہت زیادہ فائدہ دے گی. انڈیکس 633 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوا. 38.63% والیوم آج زیادہ تھے, جس سے تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے پینک سیلنگ کا. اور پھر جب ہم فگرز کی طرف دیکھتے ہیں تو لوکل فنڈ کی ہمیں کافی سیلنگ نظر آتی ہے. سیلنگ تو فورن انویسٹرز اور لوکل انویسٹرز کی بھی ہے, مگر لوکل فنڈز کی سیلنگ نسبتاً زیادہ ہے. تو اگر ہم ایسے دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے. اچھا جناب, اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف. یہ سلائیڈ میں آپ کو روز دکھاتا ہوں. میرے پاس سوال آتے ہیں اس کے حوالے سے کہ کورس کس کس چیز کا ہے, تو شاید آپ لوگ اس کو دیکھ نہیں پا رہے. یہ بیچ میں جو وائٹ بورڈ بنا ہوا ہے اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. آج میں آپ کو تھوڑی سی کورس کی تفصیلات بتا دیتا ہوں. یہ جو ہمارا کورس ہے یہ اسپیشل کورس ہے جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے, اور ہم 2011 سے کروا رہے ہیں, آج سے نہیں کروا رہے. یہ کورس صرف اسٹاک ٹریڈنگ کے لیے نہیں ہے. اسٹاک, کموڈیٹیز اینڈ فوریکس, ان تمام ٹریڈنگ, اور یا آپ دنیا کے کسی بھی انڈیکس میں ٹریڈ کر رہے ہوں, یہ آپ کے لیے کارآمد ہے کیونکہ یہ ٹریڈنگ کورس ہے. ٹھیک ہے, نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ لائف ٹائم کورس ہے. لائف ٹائم کورس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بار کورس کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کو 2 مہینے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یار کچھ چیزیں سمجھ نہیں آئی ہیں, تو جو بھی نیکسٹ کورس آپ کے شہر میں ہو رہا ہو آپ اس کو فری آف کاسٹ جوائن کر سکتے ہیں. فری آف کاسٹ, ایک بار نہیں 10 بار جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں جو کورس جو ایریا کور کر رہا ہے وہ ریزن فار انویسٹنگ ان دیز مارکیٹس, ایکسپیکٹیشن اور ریٹرن آن یور انویسٹمنٹ, پلاننگ اے ٹریڈ, سارٹ اسکرپٹ سلیکشن کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے, ٹریڈ کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے, ٹریڈنگ اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں, ٹریڈنگ پلان کیا ہوتا ہے, ٹریڈنگ جرنل کیا ہوتا ہے, اسٹاپ لاس کیا ہوتا ہے, ٹریلنگ اسٹاپ لاس کیا ہوتا ہے, انڈرسٹینڈنگ آف سینٹیمنٹل انالیسس. اور پھر ایک اسٹریٹجی ہے جو سیفلی انویسٹ نے 2011 میں انٹروڈیوس کرائی تھی, ٹریڈنگ آن لیولز, اس پر بات کرتے ہیں. اینڈ ابو آل جو اس کورس کی سب میں اہم ترین بات ہے, کیونکہ الحمدللہ سیفلی انویسٹ از آنرڈ کہ اس کے ساتھ زیادہ تر میچور پروفیشنلز اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. پڑھے لکھے لوگوں سے میرا قطعی مطلب ڈگری ہولڈر نہیں ہوتا. اس بات کو تھوڑا درست کر لیجئے کہ میں اس کے لیے ایک الگ ڈیفینیشن رکھتا ہوں. پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا طرز عمل بتاتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں. اگر ان کے اندر کسی بات کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہو, اگر ان کا ذہن اتنا کھلا ہو, وہ ایبزارب کر سکتے ہیں, ایون دو وہ میٹرک ہیں تو وہ میرے لیے پڑھے لکھے ہیں. اور ایسے لوگ جو MBA کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کنونشنل اسٹائل آف ٹریڈنگ کو درست سمجھتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مارکیٹ کو صرف اور صرف بھائی لوگ چلاتے ہیں, ان مارکیٹ کو صرف اور صرف مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. اگر ان کے دماغوں میں یہ قناص بھرا ہوا ہے کہ صرف مارکیٹ اس طرح چلتی ہے, تو وہ لوگ, جس طرح میں نے پچھلی کال میں ذکر کیا تھا, ایسے لوگوں کو میں غافل سمجھتا ہوں اور ان کو سمجھانا میری نظر میں بیکار ہوتا ہے. اس لیے سیفلی انویسٹ کوئی انسٹیٹیوٹ رن نہیں کرتا, صرف اور صرف اپنے ممبرز اور فالوورز کے ساتھ یہ کورس کرتا ہے. تو آج کورس کے بارے میں بڑی لمبی بات ہو گئی, تو مجھے امید ہے کہ اس کے بارے میں سوالات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو واٹس ایپ پہ, کیونکہ بہت سارے میسیجز آ رہے تھے, بار بار سب کو ایک ہی جواب دینا ہوتا ہے. تو اب آپ صرف اور صرف اپنا نام, نمبر اور سٹی بھیج دیجئے, تو آپ کی پری رجسٹریشن ہو جائے گی کہ آپ کس سٹی میں ہیں, اور پھر جیسے ہی کورس کی ڈیٹ سیٹل ہوتی ہے ہم آپ کو یقینی طور پہ آگاہ کریں گے, اور کورس کے ٹائمنگز آپ سے بات کر کے طے کریں گے. موسٹلی یہ ویکینڈز پر ہوتا ہے. اچھا جناب, اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی سلائیڈ پہ, پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے, آج پھر ہم کو انڈیکس نے بھرپور موقع دیا فیصلہ کرنے کا.
صبح 9:30 بجے مارکیٹ کھلی, 2:30 بجے تک کا ہمارے پاس ٹائم تھا. آئی تھنک اٹ از مور دین انف, بلیو می اٹ از مور دین انف. اس سے زیادہ مارکیٹ ٹائم نہیں دے سکتی. جو مارکیٹ کا اسٹارٹ اپ تھا اس سے پہلا سگنل مل گیا تھا کہ وہ بلش ٹریگر کو ہٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. مارکیٹ کے اسٹارٹ اپ میں ہی پتہ لگ گیا تھا, آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ کو پتہ لگ گیا تھا. اس کے بعد 2:30 بجے تک مارکیٹ وہاں نہیں گئی. تو بڑا سمپل تھا, اور میں آئی ایم آنرڈ کیونکہ مجھے ایک میرے کلائنٹ نے خاص طور پہ کال کر کے یہ بات بتائی کہ ہی ہیز پلیسڈ اسٹاپ لاس آن 41,045, 41,045 کے پاس اس نے اپنی تمام ہولڈنگز کا اور اپنے مال کا اسٹاپ لاس لگایا, اور جو ایگزاسٹ ہو رہے تھے, اینڈ ہی از آن ٹوٹل کیش. اور اس کو پورا موقع ملا جب مارکیٹ نیچے گئی, کیونکہ 41,072 اور 45 کو توڑتے ہی مارکیٹ سیدھا نیچے چلی گئی, اور سیدھا اسی لیول پہ گئی جس کا تذکرہ کل ہوا تھا کہ جس کے نیچے ایگریشن پایا جاتا ہے, 40,500 کا جو لیول تھا. بہرحال پھر مارکیٹ نے اس لیول کو ٹیسٹ کیا, اور پھر اس کے بعد جو بند ہوئی. تو بہرحال میں بہت مطمئن ہوں کہ سیف ایگزٹ آپ کو کل کی بائنگ سے ملی, پروفیٹیبل ایگزٹ. انفیکٹ اٹس ناٹ اونلی سیف ایگزٹ, پروفیٹیبل ایگزٹ. خیر یہ تو اب پھر اگین ہسٹری ہو گیا, کیونکہ وی آر گوئنگ فار دا نیکسٹ سیشن. تو اب اہم ترین سوال یہ ہے کہ آنے والے سیشن میں کیا پاسبلٹیز ہوں گی اور ہماری کیا اسٹریٹجی ہوگی. تو جناب مارکیٹ اگر آغاز کے ساتھ اگین پری اوپننگ اگنور, پری اوپننگ والیٹیلٹی اگنور, اگر مارکیٹ آغاز کے ساتھ 40,634 607 کے نیچے ٹریڈ کرے تو آپ سمجھیے کہ ڈپریشن کنٹینیو کرنے جا رہی ہے. آپ مکمل شک کیجئے مارکیٹ پہ, مکمل. چارٹ پہ زیادہ تر انڈیکیٹر ایگزاسٹڈ ہیں اور بہت ہی لو پوزیشن میں ہیں, اور چارٹ پہ 2 بڑے اسٹرانگ سگنلز ہیں جو مارکیٹ میں مندی کے رجحان پر بات کر رہے ہیں. تو جناب جو زیادہ تر انڈیکیٹرز ہیں وہ ڈاؤن سائڈ ٹرینڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں, مگر میرے پاس چارٹ پہ 2 بڑے اسٹرانگ سگنل ہیں, جس طرح میں نے بتایا, جو سیلنگ پریشر پہ پوائنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اگر مارکیٹ 40,607 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو ہمیں مارکیٹ میں لانگ پوزیشن نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا. اور اگر مارکیٹ اس کے نیچے ٹریڈ ہوتی ہے تو مارکیٹ کو پہلا ہدف جو ہوگا, جو ٹارگیٹ اس کا ہوگا, وہ 40,409 کا ہوگا, اور 40,409 کے بعد پھر وہ کوشش کرے گی 40,241 تک جانے کی. یہ تو ہو گئے 2 ٹارگیٹ. مگر اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, یہ میں ظاہری بات ہے تھوڑا سا یہ میں نے لکھا ہوا نہیں ہے اس میں کال میں, مگر اصول آڈیو میں تھوڑا سا آگے جا کے آپ سے بات کرتا ہوں. جو مومنٹم ہوگا بیئرز کا وہ کل ہی نظر آئے گا, وہ میں ابھی دیکھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی جوتش تو ہے نہیں. تو عین ممکن ہے کہ اگر مومنٹم اگر سلوور اینڈ گریجول موو ہوئی تو یہ ٹارگیٹس اپنی جگہ صحیح ہیں, 40,409 اور 241 ایٹ دا موسٹ سلوور اینڈ گریجول ایفرٹس پر اگر بیئرز کی ہوتی ہیں. اگر بیئرز نے زیادہ مومنٹم شو کر دیا تو پھر ذرا مسئلہ ہو جائے گا, 40,000 ٹوٹ سکتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. تو ہائپر بگننگ جس طرح میں نے کہا میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بلز کی ایفرٹس ہیں وہ اٹیسٹ ہی نہیں ہوتی جب تک 41,072 41,045 کے اوپر یہ واپس نہ چلی جائے. اچھا, اس کے اوپر جانے سے کوئی بلش نہیں ہو رہی. جس طرح کل میں نے سمجھایا تھا کہ بھائی مارکیٹ ابھی بلش نہیں ہوئی ہے. کل آپ کو یہ بات میں نے کال میں اسی طرح کہی تھی. مارکیٹ صرف اپنے پریشر کو کم کر رہی ہے.
کل میں نے خاص طور پہ یہ جملہ کہا تھا, اسی طرح ابھی بھی کہہ رہا ہوں. 41,072 اور 41,045 کے اوپر جا کے مارکیٹ بولش نہیں ہو رہی, مارکیٹ اپنے پریشر کو کم کر رہی ہے. مارکیٹ مومنٹم گین کرے گی 41,504 446 کے اوپر. دیٹ از دا پوائنٹ جس کے اوپر جا کے ری گیننگ مومنٹم کا سلسلہ شروع ہوگا, اور پھر مارکیٹ جو ہے انشاءاللہ تعالی بہتر ہو سکتی ہے. مگر بہرحال موجودہ صورتحال میں یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا. اور اگر آپ بہت ہی لیسٹ کنسرن ہو کہ یار منیمم سچویشن میں کیا ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں کچھ بچت کی راہ نکلے, تو بھائی 40,802 اور 790 کا جو لیول ہے, مارکیٹ ایٹ لیسٹ اس کے اوپر ٹریڈ کر لے, اس کے اوپر کلوز ہو جائے تو بھی پریشر میں کچھ تو کمی آئے گی. تو یہ ہے صورتحال مارکیٹ کی. اسکرپٹ کے حوالے سے میں نے کل یوٹیوب پہ بھی بتایا تھا, کمنٹ بھی کیا تھا کہ جو ڈیٹا ہے وہ چونکہ اتنا لیٹ آتا ہے کہ ہم کو اس میں کافی دیر ہو جاتی ہے, تو اس لیے اسکرپٹ اس میں موجود نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ آف دا اسٹاک جو ہیں وہ سیلنگ آن اسٹرینتھ اور شارٹ میں جائیں گے, اور کچھ جو آپ کو بتائے گئے اسٹاکس ہیں جس میں بائنگ آن ڈپ کرنی ہے, ان میں خدا را ٹارگیٹ کر کے بائنگ کریں, ٹارگیٹ کر کے. مومنٹم آف بیئرس کو دیکھیں. جیسے فرض کریں آپ نے 10,000 لینا ہے اور آپ نے کہا کہ میں 3,000 کی 3,500 کی میں 3 اسپلٹ بائنگ بنا لیتا ہوں. پہلے 3.5 کروں گا, پھر 3.5 کروں گا, پھر 3 کروں گا. اس طرح آپ نے 3 بنا لی. اب اگر فرض کیجئے اسٹارٹ میں مومنٹم زیادہ نظر آ گیا تو پہلے جو 3.5 بائے ہونا تھا اس کی جگہ آپ 1.5 بائے کر لیں اور اگلے والے میں زیادہ بائے کر لیں. تو بائی لوکنگ ایٹ دی بیئرس مومنٹم, پریشر ان انڈیکس اینڈ اسٹاک, ان دونوں کو ریئلائز کرتے ہوئے آپ اپنی اسپلٹ بائنگ کے لاٹ سائز کو تبدیل کر سکتے ہیں. دیٹ از دا وے آف ڈوئنگ اسپلٹ بائنگ. میں ایوریج کرنے کے شدید خلاف ہوں. میں جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ایوریجنگ کر لو, نیچے آ گئی اور اٹھا لو تھوڑا تو ایوریج ہو جائے گا, میں اس کا شدت سے مخالف ہوں. اب اگر آپ سوچیں تو اسپلٹ بائنگ بھی وہی کام کرتی ہے, ایوریج کر دیتی ہے, مگر ان دونوں میں ایک بڑا میجر فرق ہے. وہ میجر فرق یہ ہے کہ اسپلٹ بائنگ ٹریڈنگ پلان کا حصہ ہوتی ہے. پہلے سے طے شدہ پلان ہوتا ہے کہ میں اسپلٹ کروں گا, اس طریقے سے بائی کروں گا. جبکہ جو لوگ ایوریجنگ کرتے ہیں وہ اپنی ریکوائرمنٹ کی لاٹ سائز لے چکے ہوتے ہیں. اب چونکہ نیچے آ گیا ہوتا ہے, اس کے ریٹ کو کم کرنے کے لیے مزید پیسہ انویسٹ کرتے ہیں, یا ایکسپوجر پہ جاتے ہیں, یا لیوریج پہ جاتے ہیں اور جا کے مال خریدتے ہیں. آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. میں اپنے ممبرس کو تو اکثر بتاتا رہتا ہوں یہ بات. بروکرز کو شاید میری بات پسند نہ آئے, مگر لیوریج بائنگ اس وقت کرو جب اسٹاک آپ کی ڈائریکشن میں چل رہا ہو. آج میں نے اس کی مثال دی تھی, جو آپ لوگوں کو میں نے آئی گیس TRG کا ایک چارٹ بنا کے بھجوایا ہے. میرے خیال میں وہ پوسٹ ہوا ہے واٹس ایپ گروپوں میں, آڈیو بھی ہے اس کی. تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ یہاں پہ ڈیرنگ شارٹ بنتا ہے, نیچے جا کے شارٹ ایڈ ہوتا ہے. تو جب شارٹ ایڈ جہاں ہونا ہے وہاں پر ایکسپوجر کا استعمال ہوگا, کیونکہ ہم پروفٹ میں آ رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں مگر ہم پروفٹ میں بھی ہیں اور ہم ٹرینڈ کو اسٹیبلش بھی کر چکے ہیں. تو اب یوز کیجئے ایکسپوجر, پورا ایکسپوجر یوز کیجئے. اب مجھے کوئی اعتراض نہیں, مگر ایسی صورت میں کرنا کہ میں نے اٹھا لیا 80 میں, 5,000 مجھے خریدنا تھا OGDC 5,000 خرید لیا, اب وہ آ گیا 70 پہ. اب میں کہہ رہا ہوں یار 70 پہ 5,000 اور اٹھاؤں تاکہ یہ 75 کا ایوریج ہو جائے, تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. کل 60 ہو جائے گا تو 10,000 اٹھانا پڑے گا. کتنے پیسے ڈالو گے؟ ریٹ آف ریٹرن کا ٹائم کیا ہوگا؟ یہ بہرحال طویل گفتگو ہو جائے گی, اس کو چھوڑیں. تو بہرحال
اسکرپٹ کے حوالے سے اس لیے بات نہیں ہو سکے گی. بہرحال کال کو شیئر کیجیے, کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں. اب آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے اور صحت مند رکھے. اللہ حافظ.